अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 5। मेहरबानों की शादी हो चुकी थी। इस दौरान ईमान के जहन से अब्दुल का अक्स थोड़ा मध्यम हुआ, लेकिन वो उससे भूली नहीं थी। कभी कभी हम जिन हादसात से डर रहे होते हैं, वही हादसात आने वाले वक्त में किसी सांप की सूरत फन फैलाकर हमारे सामने मुजस्सम हो जाते हैं। और ऐसे ही ईमान के साथ हुआ था। उसे जिस बात का डर था, वही डर अब उसके सामने हकीकत की सूरत मुजस्सम था। उसका शक यकीन में बदल गया था कि मेहरबानों के लिए घर वालों ने गलत लड़के का इंतखाब किया था। जल्दी जल्दी में उन्होंने मेहरबानों की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। मेहरबानों का शौहर कोई नेक शरीफ लड़का नहीं था। ये बात मेहरबानों को शादी की पहली ही रात उसकी बातों से पता चल गई थी। और ईमान मेहरबानों का चेहरा देखकर ही पहचान गई थी कि वो खुश नहीं थी। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। शादी के दिन तो ईमान को इतना टाइम नहीं मिला था कि मेहरबानों के शौहर से बात कर सके। अलबत्ता जब वो उसे लेने गई तो मेहरबानों के शौहर की नज़रें उस पर गड़ सी गई थीं। ईमान एक लड़की थी। वो अपनी तरफ उठने वाली बुरी नज़र का मफहूम समझती थी। मेहरबानों का शौहर मेहरबानों को छोड़कर ईमान पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। ईमान ने जब महसूस किया तो उसके चेहरे के नकूश तन गए। उसने अब मेहरबानों के शौहर को भाई कहकर बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेहरबानों का शौहर बार बार उसे कह रहा था, साली तो आधे घर वाली होती है और मैं खुश नसीब हूँ जो आधे घर वाली इस कदर दिलकश है। ईमान का खून खौल उठा था। उसका दिल तो किया था सामने बैठे शख्स का मुंह नोच ले, लेकिन वो बेबस थी। मेहरबानों की नज़रें इल्तिजाइया थीं कि प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना। और फिर उस रात ईमान की नफ़रत मर्दों से मज़ीद बढ़ गई थी। उसने अपने आप से अहद कर लिया था कि वो कभी किसी से शादी नहीं करेगी। सारी उम्र अकेले ही गुजार लेगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मर्द का इजाफा हरगिज़ नहीं करेगी। पर तकदीर हमारे लिए कुछ और ही सोच कर बैठी होती है। कभी कभी खाई से बचते बचते हम कुएं में गिर जाते हैं, और तकदीर ने शायद ईमान के लिए हद से ज़्यादा बुरा सोच रखा था। मैं नहीं जानता मैंने उसे सिगरेट पीने से क्यों रोका, लेकिन मैंने ऐसा किया। पहली बार मैंने दिल की कोई बात मानी थी। मैंने महसूस किया था वो सिगरेट सिर्फ खुद को सुलगाने के लिए पीती है, वरना शायद उसे सिगरेट से नफ़रत है। उसके हाथ जब सिगरेट की जाने बढ़ रहे थे और जब उसने लाइटर उठाकर सिगरेट जलाई तो वो कांप रहे थे। उस वक्त मेरा दिल तेज़ी से धड़का था। मेरा दिल किया था मैं वहाँ से गायब हो जाऊँ। वो लड़की दोबारा मुझे कभी नज़र ना आए और मैं उसकी तकलीफ़ ना देख सकूँ। अब्दुल आज अजीब कशमकश का शिकार था। वो आज तक जाने कितनी लड़कियों के दिल तोड़ चुका था। वो अब किसी लड़की को सोच रहा था। वो सारी रात सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों इससे वो लड़की अपने जैसी लगी थी। उसे तो लोगों को जिद करके उन्हें दर्द पहुंचाकर मज़ा आता था। उसने तो अपने ही भाई को कई बार बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। पर ये पहली बार हुआ था जब वो रुक गया था। लेकिन वो रुक नहीं सकता था। वो जानता था उसकी कोई मंजिल नहीं है। वो किसी ऐसे बेनाम सफ़र पर नहीं निकलना चाहता था। चुनांचा उसने अगले दिन शाली को फ़ोन करके कह दिया कि वो 1 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहा है, ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। शाली ने कितनी ही मर्तबा फ़ोन किया था उसे, लेकिन उसने एक बार भी नहीं उठाया। वो झुंझला गया था और फिर उसने नंबर ही बंद कर दिया। वो अब्दुल था। उसे जंजीरें नहीं पसंद थीं। वो आज़ाद परिंदा था, कैद होकर नहीं रह सकता था। वो 2 दिन तो इसी कशमकश का शिकार रहा और फिर अपने दोस्तों के साथ अफ्रीका के दौरे पर निकल गया। अगले दिन ईमा का मासील इंस्टीट्यूट में जॉब का पहला दिन था। मासील सुबह से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। 3 बजे वो आई थी। उसे देखकर दिल अपनी तमाम यासियत के साथ जाग उठा था, जबकि ईमा का दिल कर रहा था वो यहाँ से भाग जाए। क्योंकि जब मासील की असिस्टेंट ने स्टूडेंट से उसका तारुफ कराया तो सब हौले से मुस्कुरा दिए थे। कुछ लड़कियां तो उसे चुभती निगाहों से देख रही थीं, जबकि बाकियों की आंखों में अजीब सा तासुर था, जैसे वो कह रही हूँ
یہ تو ہونا ہی تھا۔ شاید کوئی بھی ایما کی ماسیل سے پہلی ملاقات نہیں بھولا تھا جو سب کے سامنے ہوئی تھی۔ مارتھا نے ہی اسے سارا کام سمجھایا تھا اور اسٹوڈیو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ماسیل کو اس کی فاصلے پر رہنے والی شرط یاد تھی، اس لیے وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایما پہلے بھی جاب کر چکی تھی، اس کے پاس تھوڑا اعتماد تھا جسے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی اس نئی جاب کا آغاز کر چکی تھی۔ اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ جب اسٹوڈنٹس کی کلاس ہو رہی تھی، وہ بیٹھ کر ایک لسٹ بنا چکی تھی کہ اسے اپنا کام کیسے کرنا تھا۔ ایڈوانس سیلری اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی تھی۔ وہ یہاں کام کرنے ہی آئی تھی، اسے اپنی روزی کو حلال کرنا تھا، اس لیے تندہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج بھی ابھی تک اس کا سامنا ماسیل سے نہیں ہوا تھا اور وہ اس بات پر دل ہی دل میں مطمئن بھی تھی۔ وقت جتنی سست روی سے بہتا ہے اتنی ہی تیزی سے گزر بھی جاتا ہے۔ دادا ابو کی وفات اور مہربانوں کی شادی سب گزر گیا تھا۔ وقت پھر سے اپنے معمول پر آ گیا تھا اور پھر اس دن اس کی ٹکٹ بھی آ گئی۔ وہ کئی لمحے ٹکٹ کو ہاتھ میں تھامے کھڑی رہی۔ کیا واقعی وہ اس کی ٹکٹ تھی؟ وہ کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ محنت پر یقین رکھتی تھی، وہ خاموشی سے محنت کرتی تھی اور پھر انعام کو اللہ پر چھوڑ دیتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے خاموشی سے سب کیا تھا۔ اسے اپنی کامیابیوں کو ظاہر کرنا نہیں پسند تھا۔ رزلٹ کے بعد اس نے اپنی پسند کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا اور اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ دادا ابو کی وفات نے اس کا جانا ملتوی کر دیا تھا۔ پھر اب اسے جانا تھا۔ جب اسے یہ خیال آیا کہ وہ اپنی امی سے دور جانے والی ہے تو اس کا دل کیا کہ وہ ٹکٹ پھاڑ دے، وہ کہیں نہ جائے، بس اپنی ماں کی آغوش میں چھپی رہے۔ اسے پہلی بار خوشی سے زیادہ غم محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ پیسے لگا چکی تھی۔ سب کچھ خیر خیریت سے اس کی توقع سے بڑھ کر جلدی ہو گیا تھا اور اب وہ حیران پریشان بیٹھی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت سلمہ بیگم اور حمیزہ کی تھی۔ سلمہ بیگم اس کی کامیابی پر خوش تھیں، لیکن اس سے زیادہ دکھی ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ پورے گھر تو کیا، پورے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ وہ ایمان علی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا رہی تھی۔ خوش ہونے والے ایک دو ہی تھے، جبکہ باقی سب نے طنز و تشنیع سے کام لیا تھا۔ عجیب لڑکی تھی وہ جو اپنی ہی خواہش کے پورا ہونے پر رو دی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل اب بے ایمان ہو چکا تھا۔ عجیب سا خوف دل میں پنجے گاڑ چکا تھا کہ اسے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے جانے کی وجوہات میں پڑھائی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ اسے تلاش تھی اپنی ذات کی، ایک ایسے شخص کی جو اس کی ذات سے وہ تمام ڈر خوف دور کر دے جو اسے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ اس رات وہ جشن منانے کے بجائے روتی رہی تھی اور صبح تک وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اسے اپنی ماں اور بہن کو بہتر مستقبل دینا تھا اور اس سے اچھا موقع اس کے پاس نہیں آنا تھا۔ وہ اب جانے کو تیار تھی، چاہے اس کا دل نہیں تھا، پر اسے جانا تھا، اسے لازمی جانا تھا۔ اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تقدیر کبھی کبھی بڑی بے رحم ہو جاتی ہے، یہ ایمان ابھی نہیں جانتی تھی۔ پتہ ہے میں کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں مس ایلف۔ میں نہیں جانتا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پر مجھے وہ لڑکی مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ وہ گلاس ونڈو کے باہر بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ چاروں جانب سرد و جامد برف تھی اور اس برف سے زیادہ وہ کیچڑ خطرناک تھا جس میں وہ لڑکی دھنس جاتی تھی۔ دلدل کی طرح کا وہ کیچڑ اسے نگل لیتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کے سامنے بیٹھا لڑکا بولتا جائے جو گلاس ونڈو سے باہر آسمان پر جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی، لیکن اس لڑکی کی اذیت اور تکلیف میرے سانس بند کر دیتی ہے۔ اس کے بیگ پر لکھا وہ آرجے، اس کے ساتھ کھڑا وہ لڑکا اور اس کی وہ پکار جب وہ عبدل عبدل چلاتی ہے، یہ سب مل کر مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرنے کو کافی ہیں۔ وہ واقعی ان خوابوں سے تنگ آ گیا تھا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھے۔ ایلف جانتی تھی وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ چیزوں اور باتوں کو خود پر سوار نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس تبھی آتا تھا جب کوئی ضروری، بہت ضروری بات ڈسکس کرنی ہو، اور اب وہ الجھا ہوا تھا۔
حد سے زیادہ الجھ چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ خود بھی تھوڑا پریشان ہوئی تھی، لیکن وہ بھی سمجھ نہ پائی تھی کہ یہ ماجرا کیا تھا۔ البتہ ایک بات نے ایلف کو چونکا دیا تھا، آر جے نام کا وہ بیگ۔ وہ ایک دم سے بولی، کیا تمہیں وہ بیگ یاد ہے؟ وہ ایلف کی بات سن کر سیدھا ہوا اور پھر سوچنے لگا۔ ہاں، وہ بیگ مجھے تمام جزیات سے یاد ہے، اس نے بتایا تو ایلف اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ جلدی میرے ساتھ چلو، وہ کچھ پراسرار انداز میں بولی تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ کیا ہوا مس ایلف؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بیگ کا سراغ لگانے کہ اس کا مالک کون ہے، اس نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو وہ بھی کچھ سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا۔ بھلا پہیلیاں اتنی جلدی سلجھ جاتی ہیں کیا؟ راز اتنی جلدی نہیں کھلتے، اور یہ بات وہ دونوں شاید نہیں جانتے تھے۔ تھینک یو مس ایما۔ وہ چھٹی کے وقت اس کے پاس آیا۔ ایما جو اپنا سر تھامے بیٹھی تھی اس کی بات پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو والی کوئی بات نہیں مسٹر ماسیل، آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو مجھے یہ جاب اپنے فائدے کے لیے ہی کرنی تھی۔ وہ صفاق تھی اور اس کی یہ بات ماسیل کے چہرے پر کئی سائے لہرا گئے تھے۔ وہ ایما سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ویل، آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں خود اسے جاب آفر ہرگز نہ کرتا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا اور باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، آ جائیں، باہر موسم اچھا ہے۔ میں خود آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ وہ شاید اپنے تاثرات چھپا رہا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے جیسا جوش نہیں تھا۔ ایما خاموشی سے آفس سے اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ باہر موسم واقعی اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں فرحت بخش تھیں۔ تو آپ نے مجھے یہ جاب کیوں آفر کی؟ وہ اب لمبی راہداری سے گزر رہے تھے جس کے ایک جانب اسٹوڈیو تھا اور دوسری جانب لان تھا۔ اس کی بات پر کئی لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر وہ ہولے سے بولا، شاید اس لیے کہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں۔ وہ صاف گو تھا، وہ کبھی اپنے جذبوں کو لے کر جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول نہ پائی، عجیب سی کشمکش تھی، اور وہ اسے کیوں اچھی لگی تھی، اور یہ کس طرح کا اچھا لگنا تھا؟ آپ کو میں اچھی لگی ہوں یا میرا جسم؟ اس کے سوال پر وہ جھٹکے سے پلٹا تھا اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم میں اور تمہارے جسم میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک دم ہی آپ سے تم پر آیا تھا۔ شاید وہ نازک سراپے والی لڑکی کو آپ کہہ کہہ کر تھک چکا تھا۔ وہ تم کہہ کر اپنائیت جتانا چاہتا تھا۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ میرا جسم ہے، وہ جسے آپ دیکھ نہیں سکتے وہ میں ہوں۔ سادہ سے لہجے میں جواب آیا تھا۔ وہ بولنے کے لیے پر تولنے لگا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے۔ وہ لڑکی کچھ الگ سی تھی، انوکھی سی تھی شاید، اور تبھی وہ اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان جسموں کی مجھے کبھی کمی نہیں رہی، لیکن اس نے کہا نہیں، بس پوچھا۔ اپنی اس بات کی وضاحت کر دو، تم اور تمہارا جسم کیسے الگ ہیں؟ آپ اپنا جسم کہاں سے لائے ہیں؟ وہی جسم جس کے اندر آپ اس وقت ہیں، اور یہ مت کہیے گا کہ یہ تو ہمیشہ سے آپ کے پاس ہی تھا، کیونکہ شاید پھر آپ کو اپنے جسم کا پتہ نہیں۔ اس میں جو مالیکیول اور ایٹم ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کھاتے پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اجزا جذب کرتے ہیں، کچھ دیر یہ استعمال ہوتے ہیں، پھر یہ جھڑ جاتا ہے، سانس یا منہ سے نکل جاتا ہے۔ آپ سے 1 مہینے بعد آپ کے جسم کا بڑا حصہ وہ نہیں ہوگا جو آج ہے۔ کسی پانی کی لہر کی طرح آپ ایک عارضی ترتیب ہیں۔ ہر سیکنڈ میں آپ کے جسم میں خون کے 20 لاکھ نئے خلیے بن رہے ہیں۔ روز ہزاروں میل لمبا نیا ڈی این اے بن رہا ہے۔ جسم کے اربوں خلیے مر رہے ہیں اور نئے ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ خون 4 ماہ میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ جلد 2 ہفتے میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ معدے کی لائننگ 5 روز میں بدل جاتی ہے۔ جگر کبھی اپنی سالگرہ نہیں مناتا۔ ہڈیاں بھی کنکریٹ جیسا اسٹرکچر نہیں، یہ بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اگر ایک ایک عضو کو الگ الگ دیکھا جائے تو آپ اور میں اپنی عمر سے بہت چھوٹے ہیں۔ جو خلیے جلد تبدیل ہوتے ہیں ان کا مسئلہ زیادہ تقسیم ہونے کی وجہ سے تقسیم کی غلطی ہونے کا زیادہ امکان ہے۔
یعنی تقسیم کے دوران غلطی، جو دیر تک رہتے ہیں۔ خلیوں کو نقصان پہنچانے میں جہاں ریڈیشن یا ٹاکسن ہے، وہاں ایک بڑی چیز آکسیجن ہے۔ جسم میں ہونے والے کیمیائی عوامل میں آکسیجن آزاد ریڈیکل پیدا کرتی ہے، جو غیر مستحکم مالیکیول ہیں اور ایسی کیمیائی ریئیکشن کر سکتے ہیں جو ڈی این اے میں مداخلت کر سکتے ہیں اور خلیے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بروگلے کے مطابق اگر آپ آکسیجن سے بچ سکتے ہیں تو دیر تک جوان رہ سکتے ہیں۔ آکسیجن ہمیں زندہ رکھتی ہے، لیکن آکسیجن ہمیں بوڑھا کر دیتی ہے۔ وہ الگ ہی نہیں، وہ حیران کن بھی تھی۔ شاید وہ کافی کچھ پڑھ کر آئی تھی۔ وہارا نے کہا کہ جسم کے مادے زیادہ تر ہوا سے آتے ہیں۔ یہ زمین کے سائیکلون کا نتیجہ ہے۔ 1945 کے بعد اگلے 20 سال تک فضا میں کیے جانے والے ایٹمی تجربوں نے دنیا کی فضا کو تبدیل کر دیا۔ اس فضا نے ہم کو بدل دیا۔ تابکار عناصر جسموں کا حصہ بن گئے۔ یہ ٹوٹتے جاتے ہیں لیکن عناصر جسم میں رہ جاتے ہیں۔ ان کو وقت میں ٹریک کر کے عناصر کے جسم میں رہنے کا ٹھیک وقت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ کاسمک شعاعیں فضا کی بالائی تہہ میں کاربن 14 بناتی ہیں۔ یہ ہر وقت تازہ ہوتے ہوئے جسم کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ پرانی باقیات سے کسی کے مرنے کا وقت اسی بنیاد پر نکالا جاتا ہے کہ مردے اپنے جسم کو روز تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہر وقت ہوتا نیا جنم جہاں ہمیں تر و تازہ رکھتا ہے، وہیں یہ ہماری قسمت لکھتا ہے۔ ریپلیس ہونے والا یہ عمل بہت ہی کم غلطیاں کرتا ہے، اتنی کم کہ ہمارا بنایا ہوا بہترین سے بہترین صنعتی پروسیس بھی اس سے کہیں زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ لیکن یہ عمل خود بھی مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں۔ مزمل ہوتے قوا، بالوں میں اترتی چاندی، کینسر، سب اس دوبارہ جوان ہونے والی عمل کا نتیجہ ہے۔ سال گزرتے ہیں، خلیے زرر اکٹھا کرتے ہیں، جسم کے اعضاء ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب قصہ تمام، یہ باری اگلی نسلوں کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اس انتہائی پرفیکٹ عمل میں ہونے والی کبھی کبھار کی غلطی، کیا یہ اس عمل کی خامی ہے؟ نہیں، یہی اصول تو زندگی کی رنگینی کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر سب کچھ بے رنگ ہوتا اور سب کچھ ایک سا۔ ایک خلیے سے دوسرے میں کاپی کے دوران ہونے والی غلطیاں ہی تو ارتقاء کے عمل کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سب کچھ بس پہلے خلیے کی طرح ہی رہ جاتا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ اربوں سال سے جاری اس کمال کے کھیل نے آج کی دنیا بنائی ہے۔ آج کی زندگی کا ہر رنگ روپ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، تو یہ محض محاورہ نہیں، ہم اربوں سالوں سے زندگی کے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے عمل کے دوران ہونے والی غلطیوں کا نتیجہ ہیں۔ اس کا ذہن چکرا گیا تھا۔ انسان غلطی یعنی خطا کا پتلا ہے، یہ جملہ کتنی بار سنا تھا اس نے، پر آج اس کا اصل معنی سمجھ میں آیا تھا کہ انسان کے سیل اس کے اندر ایسی غلطی کرتے ہیں جو اسے الگ بنا دیتی ہے۔ کہیں دور ایک کچھ الفاظ گونج اٹھے تھے جن میں سلفائٹ سب سے واضح تھا۔ مٹی سے لے کر مٹی ہونے کے درمیان کے وقت کی خوبصورت چال، بدلتے مادے کی عارضی ترتیب، یہ آپ کا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، اور اس ترتیب پر بیتے تجربوں اور ان کی یادوں، اس سے ابھرتی سوچوں کا تسلسل، یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا اصل ہے، اور میں نظر نہیں آتی، مجھے چھوا نہیں جا سکتا، نہ آپ کسی کو نظر آئیں گے، نہ آپ کو چھوا جا سکے گا، یہی فرق ہے میرے جسم اور مجھ میں۔ وہ کہہ کر رکی اور ماسیل کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ایما نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، کسی مجسمے کی مانند، ایسا مجسمہ جس نے کوئی ناقابل بیان چیز دیکھ لی اور پھر وہ حیرت اس کی آنکھوں اور چہرے پر رہ گئی ہو۔ وہ شاید جانتا نہیں تھا سلفائٹس ایسے ہی لوگوں کو ساکت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایما کی باتیں سن کر اسے چند دن پہلے روح پر پڑھا جانے والا وہ آرٹیکل یاد آیا تھا جو کسی ایمان بنت عبداللہ نے لکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی روز کا فون آیا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔
خیر مجھے اب جانا ہوگا۔ وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ بے اختیار بولا تھا، سنو، کیا تم ہی ایمان بنت عبداللہ ہو؟ اس کی پکار پر وہ رکی اور پلٹ کر دیکھا اور ہولے سے مسکرائی۔ نہیں، میں ام ایمان ہوں، وہ کاندھے اچکا کر کہتی جا چکی تھی، جبکہ وہ اسی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ ماسیل کو حیران چھوڑ کر آئی تو روز اس کا گیٹ پر انتظار کر رہی تھی۔ ایما کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب لپکی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ ایما اور ماسیل کے تعلقات تھوڑے خوشگوار ہو جائیں۔ کیا کہہ رہے تھے مسٹر ماسیل؟ اسے دیکھتے ہی روز نے پوچھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارا یہ ٹیچر دل پھینک ہے، ایمان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ نہیں مسٹر ماسیل، بالکل بھی ایسے نہیں ہے، روز نے تڑپ کر صفائی دی۔ ہاں ہاں، ہر سال گنگا نہا کر آتے ہیں، ایما جل کر بولی تو روز نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ ویسے ایما، غصہ تمہارے ناک پر دھرا رہتا ہے، کیا اس کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ وہ اب مسکراہٹ دبائے اسے جان بوجھ کر چھیڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ مس روز ہے جو میرے سر پر سوار رہتی ہے۔ وہ بھی کہاں بخشنے والی تھی۔ روز کا چھت پھاڑ قہقہا گونجا تھا اور پھر وہ دیر تک ہنستی رہی تھی۔ کائنات ایتھر سے بری ہے، یہ شفاف ہے اور تبدیل نہ ہونے والا ہے، نہ سرد ہے اور نہ گرم، نہ خشک ہے اور نہ گیلا۔ زمین کائنات کا مرکز ہے، خلا غیر فطری شے ہے۔ وہ چائے بنا کر کمرے میں آئی، ہاتھ میں مگ تھامے وہ کسی میگزین کی وقت گردانی کر رہی تھی۔ ارادہ چائے کے بعد پڑھائی کرنے کا تھا۔ اچانک اس کی توجہ کائنات کے لفظ نے کھینچ لی۔ وہ ان چند لائنوں کی پراسراریت میں اس قدر الجھ گئی کہ اپنی چائے تک بھول گئی تھی۔ گلاس ونڈو پر بہتا بارش کا پانی بھی اس کی توجہ نہیں کھینچ پایا تھا۔ کائنات ایتھر سے بھری پڑی ہے، وہ پہلے جملے پر ہی اٹک گئی تھی۔ جانے وہ کتنی دیر اسی میں الجھی رہتی جب اس کے موبائل پر ہونے والی تھر تھراہٹ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو انجان نمبر سے آنے والے میسج نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ ساختہ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے، لیکن جب اس نے میسج دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کس دنیا سے آئی ہو؟ اور پھر جیسے میسیجز کی لائن ہی لگ گئی تھی۔ اب تک کہاں تھی؟ پتہ ہے کتنے سالوں سے تمہاری تلاش میں تھا۔ کیا تم میری الجھنیں دور کر سکتی ہو؟ میرا تم سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ کون تھا وہ شخص جو اسے پاگلوں کی طرح میسیجز کیے جا رہا تھا؟ یقین کرو مجھ سے ٹائپنگ نہیں ہوتی، مجھے ٹیکسٹنگ کرنا بالکل پسند نہیں۔ میسیج لکھتے وقت میری جان جاتی ہے لیکن میں رہ نہیں پایا۔ Who is there؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ جسے تم ماسیل کے نام سے جانتی ہو۔ اس جواب پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ غصہ کرے یا کچھ اور۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی پروفائل فوٹو بھی شو ہو گئی تھی۔ مسٹر ماسیل، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ وہ جان چھڑا کر آف لائن ہو چکی تھی، بنا یہ سوچے کہ کوئی ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور وہ پہلا قدم اٹھا چکی تھی۔ دل بھاری تھا، آنکھیں بوجھل تھیں۔ جانے کا دل نہیں تھا پر اب اسے جانا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر تھی۔ اسے چھوڑنے صرف 2 ہی لوگ آئے تھے، ایک سلمیٰ بیگم اور دوسری حمیزہ۔ ان کے علاوہ اس کی زندگی میں تھا ہی کیا؟ حمیزہ رو رہی تھی، اسے پچھلے 3 دنوں سے بخار تھا۔ ایسی ہی کچھ حالت ایمان کی بھی تھی۔ سلمیٰ بیگم کا بلڈ پریشر بھی اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پہلی بار بیٹی کو خود سے دور بھیج رہی تھیں۔ انجانے وسوسے دل کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے، لیکن اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ فلائٹ میں ابھی وقت باقی تھا۔ وہ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ کے درمیان بیٹھی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ چھننے والا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے سلمیٰ بیگم نے بولنا شروع کیا تھا۔ ان کی آواز نم تھی اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں تمہاری طرح پڑھی لکھی نہیں ہوں ایمان، اور نہ مجھے کتابی باتیں آتی ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا مائیں اپنی بیٹیوں کو کون سی نصیحتیں کرتی ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اللہ نے مجھے سب سے الگ بیٹی دی ہے جس پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گی کہ تم صرف میری بیٹی نہیں ایمان بھی ہو۔
اس میں کبھی بے ایمانی مت کرنا۔ اور ایمان تو جیسے ان کے الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ سلمہ بیگم کی باتوں میں الجھی رہی تھی، پھر وہ تڑپ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ آنسوؤں کا ایسا دور چلا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حمیزہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، آپ ہی مت جائیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ اور ایمان اسے خود سے لپٹائے ہوئے تھی۔ میں جلدی واپس آؤں گی اور روز ویڈیو کال کروں گی۔ اسے پوری تسلی دے رہی تھی، لیکن اپنا دل تھا کہ کہہ رہا تھا، واپس پلٹ جاؤ، آگے مت بڑھو۔ پر وہ قدم بڑھا چکی تھی۔ اس نے سلمہ بیگم اور حمیزہ کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے۔ اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو سلمہ بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور سامان اٹھاتے ہوئے کہا، جلدی جلدی چلو۔ اس وقت وہ دل پر پتھر رکھے کھڑی تھیں۔ جب فیصلہ کر ہی لیا تھا تو بہتر تھا بیٹی کو خوشی خوشی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ ایمان نے بیگ کندھے پر ڈالتے کیری تھامتے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جن کا عکس آنکھوں میں ابھرنے والے نمکین پانی میں کہیں دھندلا سا گیا تھا، اور پھر وہ ہاتھ ہلا کر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سلمہ بیگم اور حمیزہ وہیں کھڑی رہ گئیں۔ دونوں کو لگ رہا تھا انہوں نے ایمان کو نہیں بلکہ اپنی روح کو بھیج دیا تھا۔ وہ تب تک وہیں کھڑی رہی تھی جب تک فلائٹ ٹیک آف نہیں کر گئی تھی۔ سلمہ بیگم نے ڈھیروں دعائیں کی تھیں۔ حمیزہ بھی اپنے نازک ہاتھوں سے اپنی بہن کے لیے دعا ہی مانگ رہی تھی۔ جب جہاز بھی آنکھوں سے دور چلا گیا تو وہ دونوں واپس پلٹ گئی تھیں۔ اور ایمان جو جانے کتنے عزم لے کر گئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے حق میں اچھا بھی تھا یا نہیں۔ گھر والوں سے دوری اور پہلی دفعہ کا ہوائی سفر۔ وہ جب ویلینیسیا پہنچی تو اسے لگا تھا جیسے اس کی ساری جان نکل چکی تھی۔ آنکھیں رونے کے باعث سوجی ہوئی تھیں۔ یہاں نہ کوئی اپنا تھا نہ کوئی سمجھنے والا۔ ایمان کو لگا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ اس کا دل تنگ پڑنے لگا تھا۔ حالت عجیب ہو چکی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے اور وہ ایک جانب کھڑی تھی۔ پہلی بار وہ اپنے شہر سے ہی نہیں بلکہ اپنے ملک سے دور آئی تھی۔ دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ ایمان کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اسے اگر موقع ملا تھا تو اپنی زندگی جینی چاہیے تھی، لیکن وہ اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ ٹیکسی والے کھڑے تھے، اس کے پاس ایڈریس بھی تھا، پر کوئی اس کی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کیونکہ اسے نہ تو ویلیسینین زبان آتی تھی اور نہ ہی اسپینش۔ بڑی مشکلوں کے بعد جا کر اسے ایک بوڑھا ٹیکسی ڈرائیور ملا تھا جسے اس نے موبائل سے ہاسٹل کا ایڈریس بتایا اور پھر وہ اسے لے کر ہاسٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے جہاں اللہ کا شکر ادا کیا وہیں اسے خوف بھی تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اسے کہیں اور نہ لے جائے یا اسے لوٹ نہ لے، اسی لیے وہ باقاعدگی سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ زندگی، تجھ سے گزارش ہے، میرا حال تو دیکھ، اور کتنا تو رلائے گی رلایا ہوا شخص۔ وہ دیوار سے چپکی بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دبا تھا، اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے دیکھتے ہی وہ خوف سے چلانے لگتی تھی کہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا نا کہ جو لڑکی دل و جان سے اسے چاہتی تھی وہ اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے ڈرتی تھی یا اس سے نفرت کرتی تھی یہ وہ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اتنا جان گیا تھا وہ اس لڑکی کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے سامنے جانا اسے تکلیف دینا تھا، اس کی رگ رگ کو کاٹ کر اذیت بھر دینا تھا۔ اور ایک انسان کی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت گنوا دے۔ اپنی ساری زندگی کا سرمایہ جب ایک انسان کھو دیتا ہے تب وہ نہ رو پاتا ہے نہ ہنس پاتا ہے، وہ بس لب بھینچے اذیت سہتا ہے، اور وہ سہ رہا تھا۔ جتنی تکلیف وہ معصوم لڑکی کو دے چکا تھا اب اس کا ازالہ بھی تو کرنا تھا۔ شیشے کے اس پار دیوار کے ساتھ بیٹھے وجود کو وہ اپنی نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا بڑبڑاتی تھی، اور پھر جب کافی دیر غور کرنے پر اسے سمجھ آیا تو وہ ساکت رہ گیا۔ وہ سسکتے ہوئے ایک ہی لفظ پکار رہی تھی، ماں 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 ماں۔ اگلے دن وہ انسٹیٹیوٹ گئی تو جیسے ماسیل اسی کا منتظر تھا۔ وہ کلاس سے پہلے ہی اس کے آفس پہنچ گیا۔ سوری اگر تمہیں میرا میسج کرنا برا لگا تو۔
وہ دراصل میں خود کو روک ہی نہیں پایا۔ وہ معذرت کر رہا تھا اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ بس اس سے معذرت ہی کرتا تھا۔ وہ جھک جاتا تھا صرف اور صرف اس لڑکی کے سامنے جو اسے عجیب لگتی تھی۔ اٹس اوکے، میں بزی تھی، جواب نہیں دے پائی۔ ایما اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایما کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری محسوس کی تھی جسے وہ دبا گئی تھی، پر ماسیل کی نظروں سے مخفی نہیں رہ پائی تھی۔ ماسیل کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا۔ کیا اس کا وجود نظر انداز کیے جانے کے قابل تھا؟ کیا کوئی لڑکی اس کے میسج کرنے پر بھی غصہ کر سکتی تھی؟ نہیں نا، تو پھر وہ کیوں کر رہی تھی؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس نے ایما کے وجود کو نظروں کے حصار میں لیتے اچانک یہ سوال کیا تھا۔ سوری؟ ایما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی اندیکھی دیوار ہے جو تمہیں مجھ سے اتنا دور رکھتی ہے؟ بے ساختہ پوچھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ سرخ ڈورے رت جگہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ ایما کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ ماسیل کو کیا جواب دے۔ آپ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں مسٹر ماسیل کہ آپ کی یہ جاب آفر قبول کر کے میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ وہ بولی تو لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر لب بھینچے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر بنا کچھ کہے چلا گیا۔ ایما نے رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ اسٹوڈیو بھی نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی کلاس ہو رہی تھی، لیکن اسے جانا تھا اور پھر وہ چلی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل نظر انداز کیا تھا اور دونوں اپنا کام پوری توجہ سے کر رہے تھے۔ کلاس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی ماسیل چلا گیا تھا۔ وہ آج اس کے لیے نہیں رکا تھا۔ ایما کو اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتی واپس آ گئی۔ روز اسے جانے کیا کیا بتا رہی تھی، لیکن وہ بس غائب دماغی سے ہوں ہاں ہی کر رہی تھی۔ رات کو بھی ماسیل نے اسے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ جہاں اس نے شکر ادا کیا تھا وہیں اسے تھوڑا افسوس بھی تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی اسٹوڈنٹس ان دونوں کو لے کر الٹی سیدھی باتیں کریں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ماسیل کو اس کی حد میں رکھے، اور اسے یہ کام اچھے سے آتا تھا۔ بارش کیسی تیز ہوئی ہے، آدھی رات کا سناٹا ہے، آنکھ اداسی میں ڈوبی ہے، خواب بھی چھپ چھپ کے تکتے ہیں، خوشبو کچھ مانوس سی ہے اور دل بکھرا بکھرا سا ہے، شیشے کی ان دیواروں کے پار افق ہے اور دعا جب تک لوٹ کر آئے گی شاید میں ہو جاؤں راکھ۔ تم پاگل ہو گئے ہو ماسیل، اتنی شدید بارش میں تم بنا چھتری کے گھوم رہے ہو، جانتے ہو نا موسم بدل رہا ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ شنایا کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور خفگی بھی۔ کوئی 20 بار فون کرنے کے بعد ماسیل نے اس کا فون اٹھایا تھا۔ اسے یہ خبر مارتھا نے دی تھی کہ ماسیل طوفانی بارش میں بنا چھتری اور برساتی پہنے باہر نکل گیا تھا۔ یہ سنتے ہی شنایا کا دماغ گھوما تھا۔ وہ تب سے اسے فون کر رہی تھی اور جیسے ہی اس نے فون اٹھایا وہ پھٹ پڑی تھی۔ ٹھنڈ؟ کس نے کہا ٹھنڈ ہے؟ میرے جسم کا رواں رواں ایسے جل رہا ہے جیسے میرے اندر خون کی جگہ لاوا بہہ رہا ہو۔ وہ بولا تو لہجے میں شکستگی تھی۔ اس کی بات پر شنایا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اتنا مضبوط نظر آنے والا مرد جو کبھی کبھی بہکتا نہیں تھا، وہ آج کس کشمکش کا شکار تھا۔ تم ایک عام سی لڑکی کی وجہ سے، وہ عام سی لڑکی جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرتی ہے اور مجھے ایسے نظر انداز کرتی ہے جیسے میں ہوں ہی نہیں، وہ عام سی لڑکی جس کی مسکراہٹ میرے سامنے آتی ہے غائب ہو جاتی ہے، تم نہیں جانتی اس وقت میرا دل کرتا ہے میں کہیں غائب ہو جاؤں۔ اس نے شنایا کی بات کاٹتے بے بسی سے کہا۔ ماسیل؟ شنایا نے صدمے سے اسے پکارا تھا۔ وہ عام سی لڑکی میرے لیے عام نہیں ہے شنایا۔ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ شنایا نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ جانے کتنے عرصے بعد اس نے شنایا کا نام پکارا تھا۔ آنسو جانے کب اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے تھے اسے پتا ہی نہیں چلا۔ وہ عام سی لڑکی مجھے میری شناخت لوٹا سکتی ہے، لیکن اس عام سی لڑکی کو مجھ جیسے خاص شخص میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔
شنایا کو لگا اگر وہ مزید اس کی باتیں سنے گی تو مر جائے گی۔ میں اس سے بات کروں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے نے مزید کچھ بولنے ہی نہیں دیا تھا۔ نہیں، میں کسی تیسرے کو ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں دوں گا شنایا، میں پھر سے نہیں ٹوٹنا چاہتا، میں پھر سے دل کے معاملے میں ہار نہیں سکتا۔ پھر سے؟ یہ اس نے کیا کہا تھا؟ کیا محبت پھر سے ہو رہی تھی؟ کیا محبت ہو چکی تھی؟ کیا جو ہوئی وہ محبت تھی؟ کتنے ہی سوال تھے جو بادلوں کی گرج چمک میں کہیں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ اگلے دن وہ ذرا دیر سے انسٹیٹیوٹ پہنچی تھی۔ یونیورسٹی میں اسے کافی ٹائم لگ گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ انسٹیٹیوٹ پہنچی تو ماسیل کی خراب طبیعت کی خبر نے اس پر دھماکہ کیا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ کلاس لینے آیا تھا پر اسے فلو ہو چکا تھا اور بخار بھی بہت تیز تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن زیادہ دیر نہ بول پایا نہ کھڑا رہ پایا۔ مجبوراً اسے کلاس چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ماسیل نے کوئی کلاس چھوڑ دی تھی۔ یہ سنتے ہی ایما کو بلا وجہ ہی شرمندگی ہونے لگی تھی، جیسے اس کی وجہ سے سب ہوا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مارتھا نے آ کر بتایا کہ اب ماسیل کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کر چکے تھے۔ اسے ٹھنڈ لگی تھی اور یہ پوری رات بارش میں بھیگنے کا نتیجہ تھا۔ سب سے پہلے روز اس کی عیادت کو پہنچی تھی۔ ایما کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ باز نہیں آئی تھی۔ لان میں لگے پودوں سے وہ چھانٹ چھانٹ کر اچھے پھول توڑ کر لے گئی تھی، جبکہ ایما اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھی مسلسل بے چینی کا شکار تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اسے یہاں جاب نہ کرنی پڑتی۔ اس نے مارتھا سے ماسیل کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ماسیل کا سامنا کرتی۔ حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ روز چھٹی کے وقت تک غائب رہی تھی، جبکہ ایما اپنے آفس سے باہر نہیں نکلی۔ موسم پھر سے ابرآلود ہو چکا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ گلاس ڈور کے اس پار وہ راہداریوں میں گھومتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی، جس میں نوجوان، جوان اور بوڑھے ہر طرح کے لوگ تھے۔ وہ سب اس کی عیادت کر رہے تھے، جبکہ وہ جیسے اپنی کرسی پر جم سی گئی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، وہ کبھی ماسیل کا نام نہ سن پائے، لیکن مجبوری کی پختہ زنجیروں نے اس کے قدم باندھے ہوئے تھے اور پھر چھٹی سے 10 منٹ پہلے روز کسی جن کی طرح وارد ہوئی تھی۔ تم اتنی بے مروت ہوگی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اس نے برا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ جانتی تھی لیکن پھر بھی اس کے الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ مسٹر ماسیل کی طبیعت اتنی خراب ہے اور تم نے پوچھا تک نہیں؟ جانتی ہو تمہارا فرض بنتا ہے، تم ان کی امپلائی ہو، روز نے خفگی سے کہا تھا۔ ہاں تو امپلائی ہوں، غلام تو نہیں نا، جب ٹائم ملے گا چلی جاؤں گی، اس نے بدلحاظی سے جواب دیا۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ روز نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ روز نے اس کی پیشانی چھوتے پوچھا۔ وہ جانتی تھی ایما ایسی نہیں تھی، پھر وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہی تھی؟ ٹھیک ہوں میں، سر درد کر رہا ہے، میں گھر جانے لگی ہوں، ایما نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ اسے اپنے آدھے سر میں چبھن کا احساس ہوا تھا اور وہ جانتی تھی اسے مائیگرین اٹیک ہو رہا تھا اور اس وقت اس کے پاس دوا بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، اکٹھے چلیں گے، ابھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے، روز نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، ایما نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ آف ٹائم ہو چکا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بیگ لے آؤں، روز پریشانی سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا بیگ اسٹوڈیو میں ہی رکھا تھا، جبکہ ایما بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ وہ رات دیر تلک جاگتی رہی تھی۔ روز اسٹوڈنٹس گروپ میں لگی ہوئی تھی، جہاں سبھی اس بات پر پریشان تھے کہ آخر ماسیل کو ہوا کیا تھا۔ ایک دن پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک اتنی طبیعت خراب کیسے ہو گئی؟ وہ روز کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، دوا لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب وہ چائے بنا کر لائی تھی، لیکن روز کی باتوں نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مزید ماسیل نامہ نہیں سن سکتی تھی۔
اس سے کمرے میں سانس نہیں لیا جا رہا تھا، یوں جیسے ایک دم ہی فضا سے آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ وہ چاہ کر بھی نہیں سو پا رہی تھی، نہ اس کا پڑھائی میں دل لگ رہا تھا نہ کسی اور کام میں۔ وہ اپنا کپ اٹھائے بیلکنی میں آ گئی تھی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردی کی آمد تھی، اور وہ 2 دنوں سے پڑنے والی تیز بارش نے موسم کو یکلخت ہی بدل ڈالا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر وہاں کھڑی عجیب و غریب سوچوں میں الجھی رہی، جب روز خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سنا ہے اگر ایک شخص کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص بے سکون ہو تو اس شخص کو بھی سکون نہیں ملتا جو دوسرے کی بے سکونی کی وجہ ہوتا ہے۔ عام سے لہجے میں کی گئی بات ایما کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایما نے گڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو تم سمجھنا نہیں چاہ رہی ہو، وہ اب ایما کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بیلکنی میں اندھیرا تھا، اندر سے آتی روشنی ان کے جسموں کو تو واضح کر رہی تھی، لیکن ان کی کیفیات کو نہ اجاگر کر پائی تھی۔ ایما، مسٹر ماسیل ایک اچھے انسان ہیں۔ جب تم پہلے دن ان سے ملی تب جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ تم انہیں نظر انداز مت کیا کرو۔ اگر وہ تمہارے نزدیک اہم نہیں ہے تو تم انہیں ویسے ہی ٹریٹ کرو نا جیسے عام لوگوں کو کرتی ہو۔ ان سے اتنا کیوں کتراتی ہو؟ ایما تو اس کی بات سن کر ساکت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا بظاہر لاپرواہ نظر آنے والی روز ماسیل کے بارے میں اس کی سوچ کو اتنا جان گئی تھی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی، اور یہ سب تم سے مسٹر ماسیل نے کہا؟ ایمان کو بے ساختہ غصہ آیا تھا۔ روز مسکرا دی۔ مسٹر ماسیل نے کچھ نہیں کہا، البتہ ان کی آنکھیں شکوہ کر رہی تھیں۔ ایما کا دل دھڑکا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھو تمہاری دوست میری کتنی بے عزتی کرتی ہے۔ اللہ توبہ، میں نے کب بے عزتی کی؟ وہ چڑ گئی تھی۔ ایک انسان بیمار ہو اور آپ اس کی عیادت کو بھی نہ جاؤ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ روز نے فوراً پوچھا تھا۔ اس وقت میرے اپنے سر میں درد تھا، ایما نے دوسری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی تھی، یوں جیسے وہ اندھیرے میں اس کے چہرے کو پڑھ لے گی۔ اس کی بات سن کر روز نے گہرا سانس لیا اور پھر نرم لہجے میں کہا، چلو ٹھیک ہے، کل سب سے پہلے جا کر تم مسٹر ماسیل کی طبیعت کو پوچھ لینا۔ ایک فارمیلٹی ہی صحیح، لیکن اس سے انہیں خوشی ملے گی۔ روز تو کہہ کر جا چکی تھی، لیکن وہ نہ جانے کن تانوں بانوں میں الجھی وہیں کھڑی رہی۔ اگلے دن روز کی بات پر عمل کرتے وہ ماسیل کے آفس گئی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ مارتھا نے اسے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اسٹوڈیو کے پچھلے جانب ماسیل کا گھر تھا۔ ایما اب کشمکش میں پڑ گئی کہ وہ ماسیل کے رہائشی ایریا میں جائے یا نہ جائے۔ اس کی پریشانی شاید مارتھا بھانپ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ چلی جائیں، مسٹر ماسیل آپ کو لاؤنج میں ہی مل جائیں گے۔ اور ایما اس بات میں سر ہلاتی رہائشی ایریا کی جانب چل پڑی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ماسیل لان میں بیٹھا تھا۔ سرخ ٹائلوں کی روش پر چلتی وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ سگریٹ جلائے دھواں فضا میں خارج کر رہا تھا۔ رف سے حلیے میں جانے کہاں گم تھا۔ ایما نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ وہ اسے باہر ہی مل گیا تھا۔ ماسیل کی نظر جیسے ہی ایما پر پڑی، وہ حیران رہ گیا تھا۔ شاید وہ اس کے وہاں آنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو سگریٹ پھینکتے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اس کے قریب پہنچ کر ایما نے زبردستی مسکراتے پوچھا تھا۔ سگریٹ کی جو بو فضا میں تھی وہ اسے چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ ماسیل تو کچھ بول ہی نہ پایا، وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تو اچھا ہوں، خیال آنے پر وہ جیسے چونکا اور پھر دل سے مسکرا دیا۔ ویل، آپ آج آ گئی ہیں، ابھی تو کلاس میں بھی کافی ٹائم ہے۔ وہ آج اسے تم نہیں کہہ پا رہا تھا۔ میں یونیورسٹی سے جلدی فری ہو گئی تو سیدھا ادھر ہی آ گئی۔ ایما کی نظریں گھیلی گھاس پر پڑے سگریٹ کے اس ٹکڑے پر جمی تھیں جو دھیرے دھیرے سلگ رہا تھا۔ ماسیل اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے بے ساختہ بولا تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو کسی لڑکے کے اسموکنگ کرنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے پورے یقین سے کہا تھا، مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہے، میں مائیگرین پیشنٹ ہوں، اس کی ذرا سی اسمیل مجھے ہفتوں بیمار رکھ سکتی ہے۔
ایمان کا انداز بالکل عام سا تھا. اس نے بس ایک بات کی تھی جبکہ ماسیل کو اپنے وجود سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا تھا. جسے وہ اپنی ضرورت سمجھتا تھا وہ چیز سامنے کھڑی لڑکی کو اذیت دیتی تھی. کتنے ہی لمحے وہ کچھ بول ہی نہ پایا. اس خاموشی کو ایما نے ہی توڑا تھا. میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی اور اپنے گزشتہ رویے کی معذرت کرنے بھی. جانے کتنی مشکلوں سے اس نے وہ جملہ ادا کیا تھا. کیا آپ کو ابھی بھی مائیگرین ہے؟ ماسیل نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی. اس کی نظریں اب ایما کی سوجی آنکھوں اور چہرے پر جمی تھیں. جی، شاید کل اٹیک ہوا تھا اور یہ 3 دن سے پہلے نہیں جاتا. اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا. ماسیل کے ہونٹ بھیج چکے تھے. اوکے، آپ ابھی یہاں سے جائیں، میں 10 منٹ تک ریڈی ہو کر آتا ہوں. اس کی بات سن کر ایما اس بات میں سر ہلاتی واپس آ گئی. ماسیل نے ایسا کیوں کہا تھا کہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی. مائیگرین کی تکلیف اسے کچھ سوچنے دے ہی نہیں رہی تھی. پہلے کہا جاتا تھا اعصاب کا مرکز دل ہوتا ہے. جب ایک لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے واضح طور پر علم ہو گیا کہ اعصاب کا مرکز دماغ ہے، ایک پروفیسر نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی انکار کر دیا. کریمونینی جو گیلیلیو کے دوست تھے، انہوں نے گیلیلیو کی ٹیلیسکوپ دیکھنے سے انکار کر دیا کہ کہیں پرانے خیالات تبدیل نہ ہو جائیں. 1668 میں جوزف گینول نے جو نئے فلسفے پر لیکچر دے رہے تھے، کہتے ہیں میں اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ گیا جب مجھے کسی پڑھے لکھے شخص سے اس چیز پر بحث کرنا پڑی کہ پرانا فلسفہ غلط ہے. جب میں نے اسے ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ سے دکھانے کی کوشش کی تو اس کا کہنا تھا کہ ان آلات کا کیا اعتبار، کیا معلوم کہ ان کا شیشہ سب کچھ تبدیل کر کے دکھا دیتا ہو. آج پھر وہ کسی ٹاپک پر گفتگو کر رہا تھا. ایما اسٹوڈیو کی چند ضروری چیزوں کی لسٹ بنانے آئی تھی. وہ اپنا بظاہر کام کر رہی تھی، لیکن وہ پوری توجہ سے ماسیل کی باتیں بھی سن رہی تھی جو وہ اب کہہ رہا تھا. اور پتہ ہے، آج کی دنیا میں بھی انسان ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو نئے نظریوں پر بحث کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ نئے لوگوں سے ملنے سے گھبراتے ہیں. وہ اکیلے رہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ نئے لوگوں سے ملیں گے تو وہ اپنے ٹریک سے اتر جائیں گے. کیا ایسے لوگ بزدل نہیں ہوتے؟ صرف اس وجہ سے کسی انسان کو نظر انداز کرنا کہ اس سے بات کر کے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، کیا آپ کے خیالات بدل جائیں گے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے؟ ماسیل بول رہا تھا اور ایما کو ایک ایک لفظ نشتر کی طرح چپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. تو اس کے گریز کو وہ کیا سمجھا تھا؟ ایما کا دماغ گھوم گیا. اس نے محسوس کیا تھا ماسیل کی نظریں اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی. یہ تو طے تھا وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا. پہلے غم اور پھر غصے کی ایک لہر اس کے رگو پے میں پھیل گئی. وہ جھٹکے سے ماسیل کی جانب موڑی تھی اور توقع کے عین مطابق وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. اسٹوڈنٹس کچھ بول رہے تھے پر سن کہاں رہی تھی وہ خالی خالی نظروں سے اسے گھور رہی تھی. وہ جواب دینا چاہتی تھی، کوئی کرارا سا جواب جسے سن کر ماسیل جل بھن کر راکھ ہو جائے. اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لبوں کو کھولا اور پھر بند کر لیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اسٹوڈیو سے باہر نکل گئی. ماسیل کی نگاہوں نے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا. اس کی ساری دلچسپی معدوم پڑ گئی تھی. کلاس کے بعد جب وہ باہر نکل آیا تو لان میں بنے چھوٹے سے سوئمنگ پول کے کنارے رکھے پتھر کی بینچ پر بیٹھی تھی جس میں رنگ برنگی بطخیں تیر رہی تھیں. اس نے اپنے اس اسٹوڈیو کو کافی قدرتی بنا رکھا تھا. پیڑ پودے پرندے سبھی جمع کر رکھے تھے. مجھے لگا تھا تم بحث کرو گی، اس کے عقب سے آواز ابھری تھی. وہ پریشان سا اس کی پشت کو گھور رہا تھا. طبیعت ابھی سنبھلی نہیں تھی. بخار تھا اور فلو بھی گیا نہیں تھا. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. بحث اپنے برابر کے لوگوں سے کی جاتی ہے، ایسے لوگوں سے نہیں جن کا لیول، جن کی دنیا ہی آپ سے الگ ہو. عام سے لہجے میں اس کا دیا گیا جواب ماسیل کو اندر تک چبھا تھا. اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا. دل تو کر رہا تھا بستر پر گرے اور سال 6 مہینوں کے لیے سو جائے.
کیونکہ پچھلی کئی راتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ تو میں تمہارے لیول کا نہیں ہوں؟ سوال ابھرا تھا۔ نہیں۔ ایما کے برجستہ جواب پر وہ کچھ بول ہی نہیں پایا، بس خاموشی سے اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ پھر وہ گہرا سانس لیتے آگے بڑھا اور فاصلہ رکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بہت سخت دل اور بہت روڈ ہو تم۔ یہ کمپلیمنٹ تھا یا کچھ اور؟ ایما اس کے بے چارگی سے بولے گئے اس جملے پر مسکرا دی تھی۔ وہ بھی اس کی مسکراہٹ محسوس کر گیا تھا، تب بھی خفگی سے بولا تھا، صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ مجھ جیسے لڑکے کو اگر تم جیسی لڑکی کو امپریس کرنا ہو تو اسے تو سالوں لگ جائیں گے، بلکہ شاید ساری عمر۔ چہرے پر ناراضگی تھی۔ ایما نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گہرے سیاہ بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، شیو تھوڑی بڑھی ہوئی تھی، چہرہ سرخ تھا اور اس کے نین نقش، اف، وہ کہیں سے بھی مشرقی نہیں تھے۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں ایما کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بھلا آپ جیسے انسان کو کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو امپریس کرے؟ لہجہ عام سا تھا، لیکن سوال ایسا تھا جس کا جواب ماسیل خود بھی نہیں جانتا تھا۔